नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको खुश रखे। तो आज का आपका लेसन है तर्जुमतुल कुरान का, पारा नंबर 2 है सूरतुल बकरा। तो आयत नंबर 148 से लेके 150 तक सबसे पहले तफसीर, उसके बाद लफ्ज़ी तर्जुमा इंशाअल्लाह ताला। वलिकुल्लिम विजहतुन हुवा मुवल्लीहा फस्तबिकुल खैरात ऐनमा तकूनु यअति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर वमिन हैसु खरजत फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम व इन्नहु लल-हक्कु मिर रब्बिक वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तअमलून वमिन हैसु खरजत फवल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम हैसु मा कुन्तुम फवल्लू वुजूहकुम शत्रहु लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलैकुम हुज्जह इल्लल्लज़ीना ज़लमू मिनहुम फला तख्शौहुम वख्शौनी वलिउतिम्मा निअमती अलैकुम वलअल्लकुम तहतदून। फरमाया, हर एक के लिए एक सिमत है जिसकी तरफ वो मुंह फेरने वाला है, सो नेकियों में एक दूसरे से आगे बढ़ो। तुम जहाँ कहीं होगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हें इकट्ठा करके ले आएगा। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। तो इस आयत मुबारका में बताया जा रहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का किबला अगरचे काबा था, मगर बाद में हर एक ने अपनी मर्जी से किसी न किसी सिमत को अपना किबला मुकर्रर कर लिया। चुनांचे यहूद ने बैतुल मुक़द्दस के सुखरा को किबला करार दे दिया और निसारा ने बैतुल मुक़द्दस की मशरिकी जानब को। अब तुम्हारे लिए काबा को किबला मुकर्रर कर दिया गया है, इसलिए उन लोगों से इस बहस को कोई फायदा नहीं कि कौन सी सिमत अफजल है। असल चीज नेकियों में सबकत ले जाना है, उसका एहतमाम करो, क्योंकि तुम जहां भी होगे तुम्हें अल्लाह के हुजूर पेश होना होगा। यानी जो कोई भी सिमत तुम इख्तियार करोगे, अल्लाह ताला को तो खूब मालूम है कि कौन नाफरमानी कर रहा है, कौन फरमाबरदारी कर रहा है। सिमत किसी की कोई भी है, सबको अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है। जिसके लिए जिस सिमत का हुक्म दिया गया है उसी सिमत को अपनाना है। तो जो कोई अपनी तरफ से सिमत चेंज करेगा तो वो जान ले कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर तो इकट्ठे होना ही है। कोई भी सिमत है, जहाँ कहीं भी तुम हो, जहाँ कहीं की सिमत भी तुमने इख्तियार कर ली है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने इकट्ठे होना है और अल्लाह को जवाब देना है कि किसने हुक्म की पैरवी की और किसने नहीं की। उस वक्त जैसे कि बताया गया कि मुसलमानों की बहुत बड़ी आजमाइश थी, तो कुछ तो साबिते कदम रहे, कुछ ने उसी वक्त किबला चेंज कर लिया और कामयाबी हासिल कर ली, तो कुछ शक शुबा में पड़ गए, कुछ तो दीन से ही फिर गए और मुसलमानों के अलावा के लोग मजाक उड़ाने लगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फस्तबिकुल खैरात, खैरात इससे मुराद वो तमाम अमाल सालेह हैं जिनके जरिए दुनिया और आखिरत की सआदत हासिल की जा सकती है। नेकियों में सबकत ले जाओ। गोया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों को नसीहत की है कि तुम्हारा शिवा हर खैर और हर भलाई की तरफ सबकत करना होना चाहिए। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स सड़क पर जा रहा था, उसने सड़क पर एक ख्वारदार टहनी देखी और उसे वहां से उठा लिया, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका ये अमल कबूल किया और उसे बख्श दिया। ये बुखारी में मौजूद है। तो हमेशा हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हमने किस तरह नेकी करनी है, किस तरह करनी है, कब नेकी करनी है। तो पूरे दिन में बहुत से टाइम ऐसे आते हैं जिसमें आपको नेकी का मौका मिल सकता है। आप उस टाइम को, उस वक्त को हाथ से न जाने जाएं, नेकियों में सबकत ले जाएं। बाजार में जा रहे हैं, कोई नुकसानदेह चीज, कोई मूजी चीज रास्ते में है, उससे उठा के साइड पे हटा दें। लोगों को तकलीफ से बचाएं, लोगों के साथ स्माइल करके बात करें, तो ये भी नेकियों में सबकत ले जाना हुआ। एहसन बात करें,
صلہ رحمی، ٹائم پر نماز پڑھنا، زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے کام کرنا، یہ سبھی نیکیوں میں سبقت لے جانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کسی راستہ پر چلا جا رہا تھا، اسے شدت کی پیاس لگی، اس کو ایک کنواں دکھائی دیا، وہ اس میں اترا اور پانی پیا، پھر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک کتا ہانپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے کیچڑ کھا رہا ہے۔ اس آدمی نے سوچا اس کتے کو بھی ایسی ہی پیاس لگ رہی ہے جیسی کہ مجھے لگ رہی تھی۔ وہ پھر کنویں میں اترا، اپنے موزے میں پانی بھرا، پھر اس کو اپنے منہ سے پکڑا اور کتے کو پانی پلایا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کو بخش دیا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی ہمیں اجر ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر تار جگر رکھنے والے کے ساتھ حسن سلوک کا اچھا اجر ملے گا، یعنی ہر جاندار کے ساتھ حسن سلوک رکھیں، اور یہ بخاری میں موجود ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 149 میں فرماتے ہیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تو جہاں سے نکلے سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے۔ تو جیسے کہ آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کا قبلہ کعبہ بن جانے کے بعد مدینہ منورہ میں ایک فتنہ بھرپا ہو گیا۔ اہل کتاب، منافقین اور مشرکین نے طرح طرح کی باتیں بتانا شروع کر دی اور مختلف قسم کے شکوک اور شبہات پھیلانا شروع کر دیے۔ بہت بڑا فتنہ بنانا شروع کر دیا اور اس کو خوب پھیلایا۔ اسی فضا کو ختم کرنے اور مسلمانوں کے دل و دماغ میں یہ بات بٹھانے کے لیے کہ کعبہ اب ہمیشہ تک کے لیے ہے، مسلمانوں کا قبلہ ہے، ضرورت اس بات کی تھی کہ مختلف اسالیب یعنی کہ قبائل اور مختلف رائے میں یہ بات انہیں سمجھا دی جائے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس حکم کو بیان کرنے کے لیے تکرار کا اسلوب اختیار فرمایا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے اپنے نبی کو خطاب کر کے فرمایا کہ آپ سفر و حضر میں کہیں بھی ہو، نماز میں اپنا رخ کعبہ کی طرف کریں، اور یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام امت مسلمان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگ جہاں کہیں بھی رہو، نماز میں مسجد حرام کی طرف رخ کرو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید تقید کے لیے فرمایا کہ بیت المقدس سے کعبہ کی طرف تحویل قبلہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو بار بار تحویل قبلہ کے بارے میں بات ہوئی تاکہ اچھی طرح سے لوگوں کے دل میں رٹ جائے کہ اللہ کا حکم اٹل ہے اور اسی کو آپ نے قبلہ ماننا ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کرنا۔ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ اہل کتاب اور مشرکین کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں بنانے کا بہانہ باقی نہ رہے۔ اور ویسے بھی تورات اور انجیل میں بھی لکھا ہوا تھا کہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے، بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور خواہش کرتے تھے کہ کاش ہمارا قبلہ وہ ہو جائے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، خانہ کعبہ ہو جائے، تو حکم کے انتظار میں تھے۔ تو اگر بیت المقدس ہی قبلہ رہ جاتا تو اہل کتاب کو حیرانی ہوتی اور دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں شک کرتے، اور مشرکین کہتے کہ محمد دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ملت ابراہیم پر گامزن ہے اور اس کی اولاد میں سے ہے، تو پھر ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ اختیار کیوں نہیں کرتا؟ لہذا کعبہ کے قبلہ ہو جانے کے بعد سب کی زبانیں گنگ ہو گئیں، یعنی بند ہو گئیں، سوائے چند ظالموں کے جنہیں کوئی نہ کوئی بات بناتے رہنا تھا۔ فرمایا لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے۔ تو آخر میں فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، کہ ان سے نہ ڈرو، ان سب سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور یہی مقصود ہے کہ میں تم کو اپنی نعمت سے بخشوں، اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو، یہی حق ہے۔ یعنی ظالموں کے شبہ ڈالنے سے تم شبہ میں مت پڑو اور ان سے بھی نہ ڈرو، اور یہ ڈرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اللہ نے فرما دیا تمہیں کہنا چاہیے سمینا و طعنا، اور ان کی سرکشی سے تمہیں کوئی خوف بھی نہیں ہونا چاہیے، ان کے بے جائے اعتراضوں کی پرواہ مت کرو، صرف مجھے سے ڈرتے رہا کرو۔ قبلہ بدلنے کی جہاں یہ مصلحت تھی کہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں، وہاں یہ بھی بات تھی کہ میں چاہتا تھا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ اپنی نعمت تم پر
پوری کر دوں اور قبلہ کی طرح تمہاری تمام شریعت کامل کر دوں اور تمہارے دین کو مکمل کر دوں، ہر طرح مکمل کر دوں۔ اور اس میں ایک یہ راز بھی تھا کہ جس قبلہ سے اگلی امتی بہک گئیں تم اس سے نہ ہٹو، ہم نے اس قبلہ کو خصوصیت کے ساتھ تمہیں عطا فرما کر تمہارا شرف اور تمہاری فضیلت اور بزرگی تمام امتوں پر ثابت کر دی، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ آئیے آتے ہیں لفظی ترجمہ کی طرف۔ و اور لکلی، ہر ایک کے لیے، وجہتن ایک جہت ہے، ایک سمت ہے، ہوا کہ وہ مولیہا رخ کرنے والا ہے اس کی طرف، فاستبقوا پس تم سب سبقت لے جاؤ، الخیرات نیکیوں میں، نیک کاموں میں، اینما جہاں کہیں بھی، تکونو تم سب ہوگے، یا اتی لائے گا، بکم اللہ تم کو اللہ تعالیٰ، جمیعا اکٹھے، ان اللہ بے شک اللہ، علی پر، کلی ہر، شیء شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے، ومن حیث اور جہاں سے، ومن اور سے، حیث جہاں، خرجت آپ نکلیں، فولی پس پھیر لیں، وجہ کا اپنا رخ، اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام طرف مسجد حرام کی، شطر طرف المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ اور بے شک وہ، للحق یقیناً حق ہے، من ربک تیرے رب کی طرف سے، وما اور نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ، بغافل بے خبر، اما اس سے جو تعملون تم سب عمل کرتے ہو، ومن حیث اور جہاں سے بھی، خرجت آپ نکلیں، فولی پس پھیر لیں، وجہ کا اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام شطرہ طرف المسجد الحرام مسجد الحرام کی طرف، وحیث ما کنتم اور جہاں کہیں بھی تم ہوا کرو، فولو تو سب موڑ لو، وجوہکم اپنے چہروں کو، اپنا رخ کر لو، شطرہ اس کی طرف، لئلا اس لیے کہ نہ رہے، لئلا اس لیے کہ نہ، یکونو ہو یا رہے، للناس لوگوں کے لیے، علیکم تم پر، حجہ کوئی حجت، یعنی وہ اس طرح کی باتیں نہ بنائیں کہ یہ ہیں تو دین ابراہیمی پر لیکن ان کا قبلہ وہ جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا وہ نہیں ہے، اس طرح کی کوئی حجت ان کے پاس نہ رہے آپ کے خلاف، الا سوائے الذین ان لوگوں کے جن لوگوں نے جو ظلموا سب نے ظلم کیا، منہم ان میں سے، کہ ظالم تو پھر بھی کوئی نہ کوئی حجت نکالتے ہی رہیں گے، فلا پس نہ تخشوہم تم سب ڈرو ان سے، واخشونی اور تم سب مجھ ہی سے ڈرو، واخشو اور تم سب ڈرو نی مجھ ہی سے، ولی اتما اور تاکہ میں پورا کر دوں، نعمتی اپنا انعام، علیکم تم پر، ولعلکم اور تاکہ تم سب تہتدون ہدایت پا جاؤ۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔